बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इंतहाई दिल खराश वाक़या जिस पर कल से बात हो रही है, कुछ मज़ीद तफसीलात भी उस वाक़े की, उस इंसिडेंट की सामने आ रही हैं, लेकिन 3 दिन हो गए, अभी भी जो मुल्ज़िमान हैं, मुजरिमान हैं, वो पकड़े नहीं जा सके। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, उनके टेस्ट्स वगैरह किए जा रहे हैं, DNA सैंपल जो हैं वो मैच करने की कोशिश की जा रही है। वाक़या जिस पर बात हो रही है ऑब्वियसली वो मोटरवे सानेहा है, जहाँ पर एक ख़ातून जो कि अपने घर से निकली गुजरावाला जाने के लिए, लाहौर से ये निकली अपने 3 बच्चों के साथ, और रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाने पर गाड़ी बंद हो गई, वहाँ उनको रुकना पड़ा। और फिर जो पुलिस के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं उनमें भी इख्तलाफ है। कहीं पर मोटरवे पुलिस कुछ कह रही है, 15 पर जो कॉल गई वो कुछ आपको बता रहे हैं, CCPO लाहौर वो कुछ आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ तो ये वाक़या जहाँ पर 3 बच्चों के सामने उनकी माँ के साथ ये दरिंदगी की जाती है, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी सारी ज़िंदगी के लिए, जिस ट्रॉमा से वो गुजरेंगे, वो एक इंतहाई दिल दहला देने वाला मंज़र है। और उस पर जो CCPO लाहौर हैं उमर शेख, उनका जो इनसेंसिटिव बयान है, और एक बयान नहीं, वो एक बयान के बाद दूसरा बयान मुसलसल ऐसे दागते चले जा रहे हैं। उनको क्यों इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा। CCPO लाहौर जो अभी भी शायद अपनी बात पर कायम इस तरह से हैं कि अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जो कि ख़वातीन को ये तरगीब दे रहे हैं कि आप अकेले घरों से बाहर ना निकलें। अब ये वो सवाल हैं जो हर ऐसे वाक़े के बाद किए जाते हैं और इल्ज़ाम विक्टिम पर डालने की कोशिश की जाती है, विक्टिम शेमिंग जिसको कहा जाता है। ये सवाल कहीं पर होते हैं कि शायद उसका हुलिया बहुत सजेस्टिव होगा, कहीं कहा जाता है कि लिबास ऐसा पहना होगा, और CCPO साहब जो इस वाक़े में सवालात उठा रहे हैं कि GT रोड से क्यों ना गई, मोटरवे से क्यों गई। जब से मोटरवे बना है हमने तो यही सुना है कि मोटरवे GT रोड से ज़्यादा सेफ है। बहुत सारी ख़वातीन इंक्लूडिंग माई सेल्फ अकेले गाड़ी चलाकर मोटरवे पर ट्रैवल करती हैं, लेकिन CCPO साहब बता रहे हैं कि GT रोड जो है वो ज़्यादा सेफ है। फिर रात के वक्त अकेले क्यों निकली, 3 बच्चों की माँ है तो अकेले क्यों निकली, ये सवाल जो है वो CCPO ने उठाया। ये वो चीज़ें हैं, फ्यूल चेक क्यों ना किया। घर से निकलने से पहले कोई इंसान भी किसी इमरजेंसी में निकलता है, बाज़ औक़ात आप नहीं चेक कर पाते, आपकी नज़र वहाँ नहीं जाती, लेकिन ये CCPO साहब किस टोन में बात कर रहे हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं। बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है लोगों में, एक तो इस वाक़े पर और उनके CCPO के इस बयानात पर, इस गैर हसासियत पर। मज़े की बात तो ये है कि इस पर उन लोगों को जिनको मज़म्मत करनी चाहिए थी उन्होंने भी ना की। ना तो CCPO ने खुद माफ़ी मांगी, शहजाद अकबर साहब उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और लग ये रहा था कि शायद शहजाद अकबर साहब जो हैं वो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। शहजाद अकबर साहब ने आकर कहा कि जी वो अपोलोजाइज़ कर चुके हैं, लेकिन CCPO ने कहीं पर माफ़ी नहीं मांगी। इसके अलावा CCPO ने एक और जगह, एक और इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि औरत मर्द के बगैर घर से ना निकले, और अगर मर्द घर पे नहीं है तो किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को साथ लेकर निकले। CCPO साहब ये बताना भूल गए कि क्या इस मुल्क में छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे और बच्चियां भी महफूज नहीं हैं? क्या उनके आए रोज़ रेप नहीं हो रहे होते? ये किस किस्म की इनसेंसिटिविटीज़ का शिकार हैं हमारे लोग, जिन्होंने इस वक्त मुजरिमों को पकड़ना है, इस केस को आगे लेकर चलना है। ये दावे तो बहुत हो रहे हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बहरहाल 3 दिन में अभी तक मुजरिमान जो हैं वो नहीं पकड़े जा सके हैं। इसी पर मैं बात करना चाहूँगी। आज हमारे साथ डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी की, और जमात इस्लामी को मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ प्रोग्राम में कि ये वो वाहिद सियासी मजहबी जमात है जो इस वक्त हमें सड़कों पर नज़र आ रही है, जिनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, और इनकी तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि सरेआम फांसी की सज़ा जो है होनी चाहिए। ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के मुजरिमान हैं, अगर वो आप दिखा सकें जो मुजाहरे हो रहे हैं जमात इस्लामी के, तो बेहतर होगा। वो मुख्तलिफ शहरों में उनकी ख़वातीन जो हैं वो सड़कों पर हैं इस डिमांड के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी हुकूमत है, वहाँ से इस वक्त आपको 2 ही आवाज़ें ऐसी सुनाई देंगी जो कि ये डिमांड कर रहे हैं। अली मोहम्मद ख़ान जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं, जिन्होंने ये बात असम्बली में भी की थी, उनकी तरफ से एक
قرارداد بھی آئی. پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی اور وہ یہ قرارداد تھی کہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے مجرمان ہیں ان کو پھانسی دینی چاہیے. پیپلز پارٹی کے علاوہ جماعتوں نے حمایت کی اور یہ ڈیمانڈ سوشل میڈیا پر بھی بہت ہے. اور وفاقی وزیر فیصل واوڈا جو آج مروا کے گھر گئے, کراچی میں 4 سالہ وہ بچی جس کو ریپ کیا گیا اور اس کے بعد قتل کیا گیا, اس کے گھر اس کے والد کے ساتھ, اس کے دادا کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس واقعے پر ان کی ڈیمانڈ یا تو وہ کہتے ہیں کہ سر عام پھانسی ہو, اور اگر ہیومن رائٹس کے چیمپئنز نہیں مانتے تو کم سے کم کیسٹریشن کی یعنی آختہ کاری کی, نامرد بنانے کی جو سزا ہے اس کا بل وہ لے کر آئیں گے. اب وہ لوگ بھی ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر لوئر ہیں, ماہر قانون ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور مروا کے والد جو ہیں عمر صادق صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مہر, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. اوبویسلی اس واقعے پر کتنی ہم بات کریں, اور اس سے پہلے آج تک جتنے واقعات ہوئے ہیں ان پہ بھی یہی ڈیمانڈز آئیں سامنے. اس دفعہ غم اور غصہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد ایک واقعہ تھا کہ بچے موجود تھے ساتھ اور موٹر وے پر اس طریقے سے کیا گیا. اب سی سی پی او نے جو کہا کہ عورت رات کو اکیلے کیوں نکلی یا کسی کے ساتھ کیوں نہیں نکلی, کل رات کو ہی گجرانوالہ میں 12 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا اس کے اپنے گھر میں, اور ریپ کرنے والا اس کا ہمسایہ, اس کا پڑوسی تھا. سو یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ کون سے لیکچرز اور کون سی نصیحتیں عورتوں کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں؟ سعدیہ بہت بہت شکریہ. مجھے ادھر بیٹھے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ شاید آج مجھے حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی آنے کی, کیونکہ یہ صرف اس خاتون کا ایک اب قصہ نہیں رہا, ایک اجتماعی غم و غصہ جو ہے وہ پورے ملک کی طول عرض میں پھیل چکا ہے. میں پوری رات نہیں سو سکی, ابھی بھی سوچتے ہوئے بات کرتے ہوئے آئی ایم ایٹ دا برنک آف بریکنگ ڈاؤن اینڈ کرائنگ, اینڈ مے بی اٹ وازنٹ اے گڈ آئیڈیا کمنگ, بٹ میں کوئکلی 2-3 باتیں کر دوں. آپ نے ایک دفعہ پھر سنایا سی سی پی او کی بات. دیکھیں ان ایسنس تو وہ اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ پڑھ رہے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی ریٹ آف لا بھی نہیں ہے, کوئی رول آف لا, ریٹ آف گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, اور ادھر مورلی جو ہے ہمارے اقدار کے حوالے سے ہم بینکرپٹ سوسائٹی ہیں. انہوں نے جو فرانس سے پیرالل ڈرا کیا ہے. دوسرا اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے لگتا ہے وی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس کہ ادھر کوئی اخلاقی درس سننے سے نہیں آیا. انہوں نے ایک محافظ کی ٹوپی پہنی ہے اور اسی ٹوپی کو پہنے رکھیں. ہم جب گھروں تک محدود ہوتے ہیں تو کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں, مگر the minute we step out of our house ہم برابر کے شہری ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور ہمیں تحفظ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ہمیں ہماری تربیت اور ہمیں اخلاقی درس دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. سو دیٹ بینگ سیڈ, دیکھیں اب آپ ان ایسنس دیکھیں نا, یہ ویل گیٹ ٹو دا آپشنز جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں ہینگنگ کی, کیسٹریشن کی, مگر دا فیکٹ ریمینس کہ دیکھیں یہ تو فائنل آپشنز ہیں نا جس کے اوپر غور و فکر ہو سکتا ہے, مگر یہ پرابلم تو ایک مائنڈ سیٹ کی ہے, اور پرابلم تو قوانین کی بھی ہے, اور پرابلم اس سسٹم کی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کا نظر ثانی اور سپرویژن جب ایک انویسٹیگیشن آفیسر کر رہا ہو, ایک خاتون آفیسر کا ادھر ہونا ضروری ہے. آپ کی پوری پولیس کے اندر 1% خواتین ہیں جو پولیس کے اندر ہیں, دے آر ناٹ ایون آن ہائر پوسٹ لائک ایس ایچ او یا انویسٹیگیشن آفیسرز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. 4% آپ کے کنوکشن ریٹس ہیں ریپ کے, یعنی کہ 6 سے 10 سال لگ جاتے ہیں تھانہ کچہری کے اندر ذلیل ہوتے ہوئے, اپنی بےزتی کراتے ہوئے. اس مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سوچیں اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر مائنڈ سیٹ ہے اور اتنا ہائی پروفائل کیس ہے, اور پھر بھی دھڑے سے اناپولوجیٹکلی سی سی پی او یہ باتیں کر رہا ہے اور قائم ہے. تو آپ سوچیں ایک عام عورت جس کا ہائی پروفائل کیس نہیں ہوتا اور وہ تھانے میں جاتی ہے, اس کے ساتھ ہوتا کیا ہوگا, اس کو کس طرح شرم دلائی جاتی ہوگی. یعنی کہ اس معاشرے میں ہم کس کو سمجھائیں کہ کسی کے ساتھ ریپ اس کی وجہ سے یا اس کی چوائسز کی وجہ سے نہیں ہوتا, ریپس کی اور گندی غلیظ تھنکنگ کی وجہ سے, ذہنیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو پورا مائنڈ سیٹ ہے. ادھر آپ پورا کا سسٹم دیکھیں گی تو یہ تو سسٹم ابھی بھی اگر عورت کا ہی قصور ہوتا, ریپ ہونے والی عورت کا ہی قصور ہوتا, تو وہی بات آ گئی کہ اس معاشرے کے اندر 3-3, 4-4 سال کے بچوں کو جو ریپ کیا جا رہا ہے, وہ بھی بچوں کے قصور ٹھہرائیں گے یہ سی سی پی او صاحب اور ان جیسے دیگر افسران؟ بالکل ایبسولوٹلی. اور سعدیہ دیکھیں جب یہ کیس آپ تھانے تک لے کے جاتے ہیں تو ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی, اس طرح کے درس دیتے ہیں یہ بیٹھ کے. سیکنڈلی پھر جب کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو ایم ایل او کے پرابلمز ہیں, میڈیکل لیگل آفیسرز کے ایشوز ہوتے ہیں. بائی دا وے وہ بھی انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں کتنے اس پورے ملک کے اندر, 3 ہیں کسی صوبے میں, کسی میں 4 ہیں, کسی میں 2 ہیں, کسی کی اور 6 ہفتے کی 6 مہینے کی پوسٹنگ ہوتی ہے بہت سی ٹائم کے اوپر, کیونکہ کیس ہی پورے ریپ کا اگر آپ اس کو پورا فالو تھرو کریں آپ کے لیگل سسٹم میں 6 سے 10 سال لگ جاتے ہیں.
ऑफन टाइम्स आपका MLO जो है वो रिटायर करके वापस ड्यूटी पे चला जाता है, दूसरा आता है जो 80-9 केस को देखता है। DNA के अपने मसाइल हैं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इसको कौन फाइनेंस करेगा। आई मीन देयर सो मेनी लूप होल स्टिल। यानी कि इंसान बैठ के पूछे कि मेरे पता है रोंगटे खड़े हो गए। आज मैंने ये पढ़ा कि इस खातून को जब ढूंढा गया तो उसने मुंह कवर करके कहा कि मुझे गोली मार दो और किसी को कभी ना बताना। यानी कि ये किस तरह की अजियत है यार, ये किस तरह की पेन है। मैं कहती हूँ कि आपके साथ जुल्म भी हो, आपके बच्चे भी उसको विटनेस करें और उसके बाद आपको एक्सपेक्ट किया जाए कि आप लड़ें। यहाँ पर कितनी औरतें हैं जिनके साथ ऐसे ज्यादती के वाकयात होते हैं महर, लेकिन वो बताती नहीं है, वो अपने घर में भी छुपाती हैं, या खुद पता चल जाए किसी को तो खुदकुशी जो है वो करने को मजबूर हो जाती है। देखिए ना, बदकिस्मती से हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं जिधर सारा ऑनर और इज्जत जो है ना एक औरत के कंधों के ऊपर पड़ी है। इस पूरे मुआशरे की, आदमी की, उसके घर की, हर चीज की इज्जत जो है। और इस्लाम भी इनका जो तशरी है ना, आई एम ग्लैड आपने जमात इस्लामी बुलाई है, बिकॉज सारी तशरी जो है ये आज दुरुस्त करें फैक्ट्स को। औरत के ऊपर ऑनर रुकता है आके, और सारी तशरी इस्लाम की औरत से ये आज बिल्कुल डॉक्टर फरीद बराचा साहब को इसीलिए, एक तो ऑब्वियसली जमात इस्लामी को मैं क्रेडिट इसलिए दे रही हूँ कि ये वो जमात है वाहिद जो इस वक्त आपको नजर आ रही है बाकायदा तौर पे सड़कों पे इस सिलसिले में आवाज उठाते हुए। डॉक्टर साहब, ये जो तमाम चीजें जो औरत के साथ, एक विक्टिम के साथ मुंसलिक कर दी जाती हैं कि एज इफ उसी का कसूर है सब कुछ, बच्चे भी रेप हो रहे हैं सोसाइटी में, आज इन तमाम चीज़ों को मैं चाहती हूँ कि आप क्लैरिफाई करें जिस तरह से महर ने कहा, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मजहब का नाम लेकर और दीगर चीज़ें करके औरत के साथ जोड़ दी जाती हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें, ये दरिंदगी का जो एक इंतहाई वहशियाना, अलमनाक, शर्मनाक, करबनाक ये वाक़या हुआ है, ये सानिया हुआ है, इसे 3 दिन गुजर चुके हैं। कोई महज़्ज़ब मुआशरा होता तो अब तक कई इस्तीफ़े आ चुके होते। ये जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और CM और पता नहीं क्या कहा, ये वज़ीर मवासलात जो बड़ी खड़े होकर तकरीरें करते हैं, इन्होंने यही तकरीरें की हुई हैं कि जब कोई वाक़या हो जाए तो इस्तीफ़े आने चाहिए। आज तो कोई नहीं आया इस्तीफ़ा किसी का भी, और शर्म नहीं आती उस CCPO को कि जो जिम्मेदार है इस बात का कि वो मुजरिमों को गिरफ्तार करे, वो उसकी इतला नहीं दे रहा, उसके बारे में नहीं बता रहा कि क्या हुआ है। मालूम हुआ कि जी ATM कार्ड भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। भाई इतनी अगर बात आगे जा रही है तो आप खड़े हैं, और फिर उसके बाद ये बात सर उसकी भी तरदीद कर दी IG पंजाब ने, उन्होंने कहा कि ये ATM वाली खबर भी गलत चल रही है मीडिया पर। अच्छा, लेकिन सवाल ये है, आप GT रोड की बात करते हैं, 4 महीने हो गए मोटरवे का इफ्तिताह हुए। इन 4 महीनों में मोटरवे पे आप टूल टैक्स ले रहे हैं और आप लोगों से इसी चीज के पैसे ले रहे हैं कि ये एक महफूज है। कोई जो हेल्पलाइन मौजूद नहीं, कोई पेट्रोलिंग टीम मौजूद नहीं, फेंस कई जगह से टूटी हुई है, मोटरसाइकिल वहां पे चल रहे हैं, ट्रालियां वहां पे चल रही हैं। ये जालिमों को शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि जी वो GT रोड पे, GT रोड आपकी बड़ी महफूज है और ये मोटरवे से फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? यानी इस्लाम की तारीख तो ये है कि अगर किसी जगह पर वापस आना पड़ा तो लिया हुआ जिज़िया भी लोगों को वापस दे दिया कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। जहाँ तक औरत का मामला है, महर बुखारी ने ठीक बात की है। औरत इज्जत है, औरत एहतराम है, औरत का मकाम है, औरत का शर्फ है। नज़रें नीची हो जाती हैं अगर औरत जो है वो हो। ये जो है कहना कि जी महज़्ज़ब मुआशरों में, तो मुआशरों को महज़्ज़ब किसने बनाना है? ये हुकूमतों का काम है, ये ज़राए इब्लाग का काम है। ये काम जो है निसाब तालीम का है। CCPO ने फ्रांस की मिसाल दे दी, यानी आप कह रहे हैं कि फ्रांस में क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, सिक्योरिटी है, इसलिए वहां औरत निकल सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं आपके मुल्क में नहीं है, आप नहीं कर पाए। और ये कल तक क्लेम कर रहे थे कि ही इज द बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन द कंट्री। महर बुखारी के लिए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत शुरू की तो जो मिसाल दी थी वो थी कि ये जब निज़ाम आ जाएगा तो एक औरत सना से लेकर हज़रमौत तक जेवर से लदी अकेले सफ़र करेगी और अल्लाह के अलावा किसी और का उसे डर और खौफ नहीं रहेगा। बिल्कुल मदीना मुनव्वरा की इस्लामी रियासत की बात करते हैं,
مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے اندر تو ایک عورت جو ہے وہ سفر کرتی ہوئی آئی ہے جس کی وہ ہنڈیا کا معاملہ تھا کہ جس میں وہ پتھر اپنے بچوں کے لیے تو وہاں خلیفہ وقت پہنچ رہے ہیں اور پہنچ کے اس کو کھانا پہنچا رہے، وہ اکیلی سفر کر کے آئی ہے۔ دیکھیں یہ موضوعات نہیں ہے، موضوعات یہ ہے کہ اسٹیٹ کہاں ہے، موضوعات یہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، موضوعات یہ ہے کہ ریاست امن دینے کی، عدل دینے کی، انصاف دینے کی ذمہ دار ہے اور ریاست تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے۔ ووٹ تو لوگ اس لیے دیتے ہیں۔ ریاست بالکل تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے، سوال یہ ہے کہ ریاست کہاں ہے۔ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے بھی ذرا جان لوں، کیونکہ اس معاملے میں اور دیگر معاملات میں جو بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے ہیں، اس میں مہر نے بھی بالکل صحیح کہا کہ کتنے سال لگ جاتے ہیں، وہ چیز ثابت نہیں ہو پاتی، عورت کو کس طریقے سے تھانے کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں جو تذلیل آمیز رویہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، پھر یہ ملزمان ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا، کہیں پر شواہد ثبوت نہیں ملتے، پروسیکیوشن ویک ہوتی ہے، اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ قانون بھی کمزور ہے؟ جس طریقے سے اب بہت سخت ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ سر عام پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قانون واقعی بننا چاہیے؟ جی سعدیہ، ایک تو یہ بڑا ہی شرمناک اور تکلیف دہ واقع ہے، اور اس پہ جتنا بھی غم اور جتنی بھی شرمساری محسوس کی جائے وہ کم ہے۔ پہلے سوال کا جواب آپ کا یہ کہ کیا ہمارے قوانین میں کچھ سکم ہیں یا اس میں کمیاں ہیں، تو ہاں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کلونیل ٹائم کا جو معاشرہ تھا اور آج کا جو معاشرہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ بنا 1864 میں، اسی ٹائم پہ 10 سال کے آگے پیچھے جو قانون شہادت بنا، اور اس کو ہم نے 1983 میں صرف اس کا 84 میں صرف اس کا ہم نے نومنکلیچر چینج کیا اور اس میں اور کوئی تبدیلی نہ کی۔ پی پی سی بھی جو ہے وہ اسی صدی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری مقننہ نے، لیجسلیچر نے، اسمبلیز نے سارا کچھ کیا، انہوں نے گیس کے کنیکشنز دیے، انہوں نے بجلیاں لگوائیں، لیکن انہوں نے قانون سازی نہیں کی انفارچونیٹلی۔ اور اگر قانون سازی کی تو اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپنے مراد میں اضافے کے لیے، کچھ اداروں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس سے آگے نہیں گئے۔ بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں قوانین پہ نظر ثانی کی جاتی ہے وقت کے تقاضوں کے ساتھ۔ 5 سال 10 سال بعد جس انگریز قوم نے ہمیں یہ قوانین دیے، وہ ریگولرلی ان کو ریویو کرتے ہیں۔ 10 سال بعد کرمنل امینڈمنٹ ایکٹس آتے ہیں۔ ہم نے اس میں کمیٹیز بٹھائی، میں آپ کو 1 منٹ صرف لوں گا کہ ہم نے 3 سال محنت کی، پاکستان بار کاؤنسل نے آنرری سروسز فراہم کی 2015 سے، جب میں ہیڈ کر رہا تھا پاکستان بار کو لے کے 2017 کے آخر تک، اور اس میں بی بی آسما تھی، رشید رضوی صاحب تھے، طارق محمود صاحب تھے، حاجہ حارث تھے، یو نیم اینی ون، ساروں نے ہم نے تجاویز بنا کے دی کہ قوانین کو اب اس طرح سے آپ کریں تاکہ وکٹم کی بھی کچھ داد رسی ہو اور ملزموں کو بھی کچھ بیلنس ملے۔ لیکن مجال ہے کہ پچھلی حکومت نے یا موجودہ حکومت نے اس پہ غور کیا، وہ ڈوزیئرز ویسے پڑے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ پبلک ہینگنگ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ظلم اتنا بڑھ جائے وہاں پہ ڈیٹیرنس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میرا اس سے بطور وکیل جو ایک بڑی بات میں کہنا چاہتا ہوں، سزائیں بڑھانے سے، چوکوں میں پھانسیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک مجرم کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اگر میں نے جرم کیا تو میں بچوں گا نہیں۔ آپ موٹر وے کی مثال لے لیں، اور آپ عام سڑکوں کی موٹر وے پہ آپ ٹریفک وائلیشن کم کرتے ہو، آپ کا کیمرے کی طرف نظر ہوتی ہے، آپ ڈرائیور کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہو، کو پتہ ہے اگر آپ پکڑے گئے آپ کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ چھوٹا انفارچونیٹلی قتل کے جرائم سے لے کے نیچے تک ہمارے جوڈیشل سسٹم میں، اور وہ عدالتوں کا قصور نہیں ہے، پولیس کا قصور نہیں ہے، اس لیے کہ پولیس تیار کرتی ہے مقدمہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، عدالت نے دیکھنا ہے قانون کے مطابق۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو لاز ہیں، پروسیجرل لاز، اور جو ایویڈنس ایکٹ ہے، جو قانون شہادت ہے، وہ فلاڈ ہے۔ جب تک ہم اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق امینڈ نہیں کریں گے، اور یہ کام نہ میں نے کرنا ہے، دو چیزیں جو آپ نے کہی بڑی اہم، یہ کام ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو حکومتیں ہر دور میں ہر ایسے واقعات کے بعد کہتی ہیں کہ جی لائر سے اکٹھے ہوں، سفارشات دیں۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی طرف سے سفارشات گئیں، وہ ڈوزیئرز پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ پچھلی حکومت نے
اور نہ اس حکومت نے اس جانب کوئی توجہ دی, اور پھر اب سے اس واقعے کے بعد پھر وہی پکار جو ہے سننے کو ملے گی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ شدت سزا کی اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن سرٹنٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ ملزم کو یقین ہو کہ اگر میں کوئی جرم کروں گا تو مجھے سزا ہوگی. میں اس پہ مزید بات کروں گی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم بات صرف ایک موٹر وے سانحے کے حوالے سے نہیں کر رہے, ہم اوورآل اگر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ناسور ہے, یہ بیماری جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور کوئی بھی بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. ابھی مروا کا پروگرام میں ذکر ہوا تھا, 4 سال کی وہ بچی کراچی کی جو کہ گھر سے کچھ لینے کے لیے, خریدنے کے لیے نکلی تھی, اور اس کے بعد اس کی لاش جو ہے وہ کچرا کنڈی سے ملی, اور اس بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. عمر صادق صاحب مروا کے والد ہیں. عمر صادق صاحب, جتنا افسوس کیا جائے اس پر اتنا کم ہے, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. لیکن آج جب وفاقی وزیر آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں آپ لوگوں کا حوصلہ دیکھ کر حیران تھی, پریشان تھی کہ وہاں پر آپ لوگوں کے الفاظ یہ تھے کہ ہماری بچی تو چلی گئی, اپنی بچیاں بچا لو. تو کیا کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشرے سے اپنی بچیوں کو ہم بچا سکتے ہیں؟ دیکھو, اس معاشرے میں جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے صحیح قانون پاس کیا جائے, اور جو ہے نا قتل کا سزا جو ہے نا قتل ہونا چاہیے, اور جو ہے نا غریبوں کو انصاف دلایا جائے, اور جو پولیس کارروائی نہیں کرتی ہے اس پہ ایکشن لیا جائے کہ جو ہے نا صحیح کارروائی کیا جائے. یہ کچا پار, یہ پکا پایار, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو جو ہے نا کارروائی کرنا چاہیے کہ کسی کا بچی ہے, آپ کا بھی بیٹی ہو سکتی ہے جو گم ہو چکا ہوا ہے, وہ تو کسی کا بچی ہے, اس کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ان کا تو فرض بنتے ہے, حق بنتے ہے, جو ان کا ڈپٹی ہے. بالکل. مروا کے جو مجرمان ہیں, جو قاتل ہیں, وہ کیا پکڑے گئے ہیں؟ وہاں پر پولیس نے مکمل آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے؟ جی, ابھی تک تو جو ہے ملزمان کو پکڑے, ٹیسٹ لیا ہوا ہے. کہہ رہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ آئے گا تو پھر ہم جو ہے نا تفتیشات کریں گے اور قاتل کو ڈھونڈیں گے. ابھی تک جو ہے نا ڈی این اے ٹیسٹ آئے نہیں, اور کہہ رہے کہ جو ہے لیبارٹری بھی جو ہے نا بولتے کہ صحیح نہیں ہے کہ کیا چکر ہے, لیکن ابھی تک کوئی اطلاع ایسے نہیں آیا. ٹھیک ہے, ابھی یعنی مزید تفتیش چل رہی ہے, ملزمان پکڑیں, لیکن اوبیسلی ابھی کسی پر کچھ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اچھا, یہ بھی مجھے عمر صادق صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا ماضی میں زینب بچی کے ساتھ قصور میں یہ ہوا, اس کے بعد اور بچوں کے ساتھ ہوا, زینب کے والد آئے اور وہ اپنے بچی کے قاتل کے لیے خود سزا تجویز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. آپ مروا کے قاتل کو کیا سزا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ بھائی, ہم تو کیا, ساری عوام یہی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بیچ چوراہے پہ جو ہے نا پھانسی دیا جائے, اس کی لاش جو ہے نا 2-3 دن لٹکے رہے ہوئے, کہ جو ہے نا سارے عوام اس کو دیکھے اور اس سے جو ہے نا ایک عبرت کے نشان بن جائے. بالکل, کہ تاکہ کوئی اور جو ہے نا کسی اور کی بچی کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ اس طرح جو ہے نا ظلم نہیں کر سکے, سوچ بھی نہیں سکے. ہم تو یہ کہنا چاہتے, اپنے حکومت سے یہ اپیل کرتے کہ جو ہے نا انصاف دلایا جائے اور ایسے قانون پاس کیا جائے جو قتل کا سزا ہوتے ہیں تو قتل ہوتے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بچی کے قاتل کو سر عام چوک میں پھانسی دی جائے اور اس کی لاش کو 2-3 دن تک وہیں پر لٹکایا رکھا جائے تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے. میں ڈاکٹر امبرین اقبال صاحب نے جوائن کیا ہے, اقبال صاحبہ نے جوائن کیا جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے سوال یہ کروں گی, جس طرح ہم یہ بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ریپ کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, ان کے گھروں پہ, ان کے والدین پر, ان کے دیگر بہن بھائیوں پر جو گزرتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر یہ جو موٹر وے انسیڈنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ تو ایک بالکل ہی منفرد واقعہ ہے. اوبویسلی 3 بچے ساتھ اور ان کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ یہ درندگی ہوئی ہے. کس طریقے سے آپ اس ٹراما کو, اس تمام تر اذیت کو ایکسپلین کریں گی؟ تھینک یو سعدیہ بھی خیر کو پینلسٹ نے بہت اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے, تو میں چاہوں گی کہ اس کو میں تھوڑا سا نفسیاتی پہلو سے بھی اس کو جو ہے ہائی لائٹ کریں. اور اس میں جو ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ویڈیو جی, جیسے مہر بخاری شی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ایسے جو واقعات ہیں ہمارے گھروں میں
بہت عرصے سے اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس جسٹ کہ کچھ ہمارے ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ میڈیا یا سوشل میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس بین مور دین 20 ٹو مائی کلینکل ایکسپیرینس. اور ہر دوسرے دن ہر کلینک کے اندر ہر دوسرا تیسرا کیس جتنی تکلیف سے آپ لوگ میڈیا اینکرز اس پہ بات کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, ہم لوگ جب ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں تو ہر دوسرا تیسرا بچہ یا بچی جب ان کی ہسٹری لیتے ہیں ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی تو وہ کہیں نہ کہیں ابیوز کا شکار ہوتے ہیں. مجھے کہنے دیں, چاہے وہ گھروں میں جوائنٹ فیملیز میں, چاہے وہ گھروں میں نوکروں کے ہاتھوں, چاہے وہ جو کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ہاتھوں, چاہے وہ جب اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچرز کے ہاتھوں, چاہے وہ مسجد میں جب سپارہ پڑھنے جاتے ہیں تو علماء کرام کے ہاتھوں, مولویوں کے ہاتھوں. وہ کوئی بھی جگہ نہیں, جیسے بات ہوئی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, یہ پورے اوور آل ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. آپ یقین مانیے, آپ بچیاں نہیں, جب میں کو بھی کہتی ہوں بوائز کو بھی, تو وہ کہیں نہ کہیں سیکشل ابیوز کا شکار بچپن میں ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو سنپ کیا جاتا ہے, ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. جیسے کہ اس بھی پورے معاشرے کے اندر ابھی اس کو ٹیبو اسٹگمیٹائز سمجھا جاتا ہے. جیسے اس خاتون نے کہا کہ مجھے مار دو, میں فیس نہیں کر سکتی. کین یو امیجن کہ ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں جس میں بچے اور خاص طور پہ بچیاں سوسائڈل ایک تو اٹیمپٹس کرتی ہیں, وہ فارچونیٹلی اگر اس میں سروائیو کر جائے تو بہت اچھی بات ہے. سوسائڈل آئیڈیشن کی میں بات کروں گی, ان کو بار بار سوسائڈل آئیڈیشن, اور اگر وہ ان میرڈ ہے تو وہ شادی اس وجہ سے نہیں کرتی, ان کے گھر والے کسی کو بتا نہیں سکتے, نہ وہ اپنے گھر والوں کو بتا سکتی ہیں. بالکل, کہ وہ خواتین جو کہ اوبویسلی بہت ساری مصلحتوں کے باعث اور اپنے خاندان کی عزت کی وجہ سے یا تو خاموش ہو جاتی ہیں یا ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے, اور بچے بچیاں جو ریپ اور سیکچول ابیوز سے گزر رہے ہیں, آپ نے جس نے خود کہا کہ کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے, اور مختلف عناصر ہیں جن کے ہاتھوں وہ اس چیز سے گزر رہے ہیں. مہر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوبویسلی جو ہم بات کریں کہ ایک اینگر ہے, ایک ریج ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور عمر صادق صاحب جو خود آپ کے سامنے بات کریں, جن کی اپنی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اس کو چوک پہ پھانسی دی جائے سب کے سامنے. پرسنلی آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سعدیہ, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, بیکاز مجھے لگتا ہے اس پہ بہت پولرائزیشن اور ڈویژن ہے. مگر آف کورس میرے لیے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ایک سسٹم اتنا مضبوط بنا دیا جائے جدھر یہ یقین ہو. ہاں دیکھیں نا, ریپ کے کیسز آئے روز امریکہ میں, ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ہیں, مگر ادھر ان لوگوں کو پتہ ہے کہ رول آف لا ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ the rule of law or the course of law, I mean law will take its course. ادھر ہمیں یہ یقین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک 5 سال کی بچی کا باپ ادھر بیٹھتا ہے نا, تو مجھے اس کی آواز میں بہت بے بسی سنائی دیتی ہے, اور میں بس چاہتی ہوں کہ وہ دیکھیں, وہ یہ تو نہیں کنٹرول کر سکا کہ اس کی بچی کی قسمت میں یا کیا لکھا تھا یا اس کے ساتھ کیا ہو گیا, مگر اس کو اس سسٹم کو اتنا ضرور اس سسٹم کو یقین دلانا چاہیے, اس کو ایشورٹی ہونی چاہیے دیٹ یو نو لا ول ٹیک اٹس کورس اینڈ انصاف ہوگا, جسٹس ول پریویل. مگر یہ ادھر پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج کوئی ایک انسان بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا دا جسٹس ول پریویل. سو میرے لیے یہ بہت زیادہ باعث شرم بات ہے. یہ بے بسی جو ہے میرے لیے بہت گھٹن کا سبب ہے. چاہے چند سال پہلے کراچی کی عمل ہو جو پیچھے بیٹھی بھی ایک کراس فائر کے اندر گولی کا نشانہ بن گئی, اور اس کے ماں باپ آج بھی پولیس کے اندر ریفارمز دیکھنا چاہتے ہیں, یا پنجاب کے اصلاحات ہوں پولیس کے اندر. میں یہ جینڈر سینسٹائزیشن دیکھنا چاہتی ہوں. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ چاہے کوئی بھی ہو معاشرے کے اندر, آپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو یا ان ریلیٹڈ ہو, وہ سینسٹائزڈ ہو, وہ اس کو معلوم ہو کہ یہ ایشو کتنا حساس ہے. میں چاہتی ہوں کہ وکٹم بلیمنگ کسی ایک ایسپیکٹ سے بھی قابل قبول نہ ہو, اور اتنی بری طرح دیکھیں نا, کنڈیم ہم سب بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ایکشن جس نے لینا ہے نا وہ ایکشن نہیں لے رہا. تو اس لیے اس طرح کے بے بس ماں باپ بیٹھے ہیں, اور جب بار بار ہم کہتے ہیں نا جو ایکشن لینے والے بھی اگر صرف مذمتی بیانات پہ اتر آئیں گے تو پھر ایکشن کون لے گا؟ بالکل ان 3 بچوں میں سے کون, دیکھیں نا, ان میں شاید کوئی بیٹیاں ہوں, بیٹے ہوں اس خاتون کے,
उन बेटियों को ये औरत कैसे ख्वाब दिखाएगी फिर से कि जाओ पढ़ो और उड़ो एंड द स्काई इज द लिमिट एंड नोबडी कैन स्टॉप यू। अब तो उसको जितने भी ये दर्ज देने वो तो नहीं मानेगी। अब उस बेटे को हमारी एज माएँ, आपका भी बेटा है सादिया, एज मदर्स मेरा भी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनकी जो तरबियत करें ना, औरत की इज्जत, औरत की रिस्पेक्ट जो है उसके अंदर कूट कूट के डाल दें। मगर उस लड़के के अंदर ये जो गम और ये ग्रीफ है ना, ये इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कितने ज्यादा होंगे बच्चे पे भी। आपके पास आपकी प्रोफेशनल बैठी हैं और इधर कोई डीप्रोग्रामिंग टेररिस्ट के लिए या साइकोलॉजिकल हीलिंग बच्चों के लिए, चाहे वो साहिवाल के बच्चे हों जो आज भी लावारिस हैं, कोई उनका पूछता नहीं है, जिनको दिन दिहाड़े उनके माँ बाप को भून दिया गया उनकी आंखों के सामने। देयर इज नो, रियासत केटर ही नहीं करती कि इनको बहाल किया जाए, इनको वापस रिहेबिलिटेट किया जाए। So this is my pain today as a Pakistani, as a mother, as a journalist, on all levels right now. सही। एंड आई थिंक अभी ये जितना सीरियस मामला है, अगर अभी भी इसकी संगीनी को नहीं समझा जाता और रियासत अभी फिर नाकाम होती है, सो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या मुल्क छोड़ रहे हैं, उनको क्या पैगाम दे रहे हैं, उन बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं जो डायरेक्टली इस टॉर्चर से गुजर रहे हैं। खुदा के लिए इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, इसको अपनी पहली तरजीह सोचते हुए, बनाते हुए, रखते हुए इस पर ज़रूर कुछ करें। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जितने वाक़यात पर बात करें, एक से बढ़ के एक दिलखराश वाक़या है, चाहे वो बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं या ये मोटरवे सानहा, और इस पर जो लोग जिनका काम है एक्शन लेना, वो जब ये तरगीब दें कि औरतें घरों से अकेले ना निकलें, तो CCPO साहब आपको याद करा दें कि गुजरांवाला में कल रात को ही 12 साला बच्ची को रेप किया गया, उसके अपने घर में। वो घर से बाहर नहीं निकली थी और रेप करने वाला उसका पड़ोसी था। 2 लोग जो हैं वो मुल्तान में एक औरत के घर में घुस के इन्हीं 24 घंटों के अंदर उस औरत को रेप कर रहे हैं। ये घरों की ख़वातीन हैं और ये आपकी ज्यूरिस्डिक्शन, पंजाब पुलिस की ज्यूरिस्डिक्शन है। आप तो चलें लाहौर के पुलिस चीफ हैं, पंजाब पुलिस जिनके IG को हटाया गया आपकी वजह से, आप वो CCPO हैं जिस पर बुज़दार साहब, कल कामरान खान साहब के प्रोग्राम में 3 बार उन्होंने सवाल किया कि क्या आप CCPO की स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं। बुज़दार साहब ने जवाब नहीं दिया। तो शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकिंग है इन CCPO साहब की कि इनको हटाने का या इनसे अपॉलॉजी एक्सेप्ट करना ही बड़ा गलत है। लेकिन मैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, अभी आज़म तारड़ साहब ने कहा कि असल मसला ये नहीं है कि आप कितनी शदीद, कितनी सख्त सज़ा जो है वो देते हैं। वो कहते हैं कि सज़ा को यकीनी बनाना बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है। वो आया आप करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये भी ज़रा बताइएगा कि इस्लाम में अगर सरेआम सज़ाओं का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहीं उसकी कोई मसलहत तो है ना, उसके पीछे कोई तो हिकमत है कि आप सरेआम सज़ाएं दें ताकि पूरा मुआशरा इबरत हासिल करे। इस केस में वैसे संसार किया जाता है, ये ज़रा ये भी बता दीजिएगा। जी सादिया, बिल्कुल, यानी असल इसकी सज़ा तो संसार करना है। ये जिनको बड़ा तरस आता है ना जी, और जो ये कहते हैं जी सख्त सज़ाएं हैं, यानी उनकी सारी हमदर्दी उन जालिमों से, कातलों से, दरिंदों से, वैश्यों के साथ होती है। और उनके लिए वो कहते हैं जी नरम सज़ा होनी चाहिए, यानी खुदा ने मुकर्रर कर दी है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये सज़ाएं सख्त हैं? यानी संसार करने की सज़ा है। और कुरान पाक के अंदर ये कहा गया कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यस्अऊना फिल अर्द फसादन अन युक़त्तल, उनको कत्ल कर दिया जाए, उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए, उनके हाथ और बाजू एक दूसरी तरफ से काट दिए जाए। यानी सख्त तरीन सज़ाएँ हैं। अब अमल दरामद स्टेट ने करनी है। स्टेट हमें ये कह रही है, या स्टेट के नुमाइंदे हमें ये कह रहे हैं कि जनाब अमल दरामद। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ कि क्या उन्होंने बलूचिस्तान के उस केस की फाइल मंगवाई है और उस जज को पूछा है कि जिसने दिन दिहाड़े गाड़ी के आगे ट्रैफिक सार्जेंट को मारने वाला वो रिहा कर दिया गया, तो वो जज साहब ने फॉर्मर MP इनकम वो मजीद अचकज़ई कैमरा के ऊपर आप जुर्माने करते हैं, यानी कैमरे की गवाही के ऊपर
آپ کا سارا سسٹم چل رہا ہے جرمانوں کا، اربوں روپے آپ اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ جج صاحب نے یہ قبول نہیں کیا، حالانکہ اسی فرد نے یہ بات کہی تھی کہ یہ میں نہیں تھا، میرا ڈرائیور تھا، گویا کہ واقعے کا تو اعتراف کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی بڑے ادب سے گزارش کریں گے، یہ ضمانتیں لینے والے جج کون ہیں؟ یہ جج جو ہیں یہ اسی طرح کے کلیئر کیسز کے اندر بری کس طرح کر دیتے ہیں؟ آپ اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کریں، لوگوں کا عدالتوں کے اوپر اعتماد قائم رہنا چاہیے۔ یہ یہاں سے اسی طرح حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اب یہ CCPO صاحب یہ گواتا ناموں میں 3 سال ڈیوٹی کرتے رہے ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے جب آپ استعمار کی اور سامراج کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سر وہ تو خیر ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سے ہی لگ رہا ہے، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ سر بات وہی ہے کہ دیکھیں جن کے ہم سب کے گھروں میں اولاد ہے، اور اوبیسلی جب یہ معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو جب سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو، خواتین کو اگر مرد سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، بیٹے سامنے رکھ کے سوچتے ہیں، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، ہر کوئی جس کے دل میں بھی درد ہے اس کا خون کھولتا ہے، اور اس کا دل یہی کرتا ہے کہ بھائی واقعی چوک میں ان کو پھانسی دی جائے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، مجھے کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والی خواتین تھیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ کیا ان بچوں کے لیے اور اس عورت کے لیے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ کہاں ہیں؟ یہ کیوں نہیں ہے سڑکوں پہ؟ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب، جی اعظم نذیر تارڑ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ بالکل کامنٹ کیجئے گا اس چیز پر، لیکن عوام کا اعتبار قانون سے، اس تمام تر پروسیس سے، جہاں پر پروسیکیوشن ویک ہو، جہاں پر ملزمان شواہد کے باوجود چھوٹ جائیں، بری ہو جائیں، ان کو باہر کھڑے ہوئے لوگ پھولوں کے ہار پہنائیں، اس سے اٹھتا چلا جا رہا ہے ہمارا اعتماد۔ سعدیہ، میں نے جو پہلے عرض کیا ہے، میں کرمنل سائیڈ پریکٹیشنرز ہوں، اور 25 سالوں میں جو ایک سبق میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس پہ من و عمل درآمد ہونا ہے۔ اب جب تک قانون کو درست نہیں کریں گے، جب تک پروسیجرز ٹھیک نہیں کریں گے، یہ تو ایک مظلوم خاتون کی داستان ہے۔ آپ نے اس ایشو کو اٹھا لیا، شاید اس کا کچھ بن جائے۔ ایک زینب کو انصاف ملا ہے، سینکڑوں زینب جو ہیں ان کے کیسز آج بھی گھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ بچیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے پیچھے واقع ہوا ہے، شہباز تتلہ ایڈوکیٹ، وہ نہ صرف ایک سینئر وکیل تھے بلکہ وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے۔ انہیں ایک پولیس آفیسر نے دوستی کے جھانسے میں بلا کے ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ کی وجہ سے سیڈیٹ کر کے مارا، تیزاب سے ڈرم بھرا، اس میں اس کی لاش 2 دن گلاتے رہے اور فلش آؤٹ کرتے رہے، اور پانی بنا کے بہا دی۔ ان کو پکڑا، پولیس نے چالان تیار کر کے عدالت میں دیا۔ میں یہ آج پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ ان صفاق درندوں کی ضمانتیں بھی ہوں گی اور وہ بری بھی ہوں گے۔ ہم جہاں پہ خود مدعی ہیں، وہ کلا کہتے ہیں جی بڑے تگڑے ہیں، یہ جو بار لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں یہ روک لیتے ہیں۔ ہمارے ججز مکھی مارنے کے قائل ہیں۔ پولیس والے جاوید اقبال تھا، وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، یہ طریقہ واردات اس کا تھا۔ ایگزیکٹلی اب کہتے ہیں جی لاش نہیں ملی اس لیے جرم ثابت نہیں ہوگا۔ بھائی اگر کوئی بندہ اتنا صفاق ہے، ایک آدمی کسی کو قتل کر کے لاش سمندر میں پھینک دیتا ہے، تو اس کے لواحقین لاش کہاں سے لے کے آئیں، کہاں سے ثبوت لے کے آئیں؟ یہ کسی قانون میں نہیں لکھا، لیکن ہم نے مکھی پہ مکھی مارنا آسانی سمجھی ہے اس میں۔ آپ نے جیسے کہا، میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جب تک ہم قوانین کو تبدیل نہیں کریں گے، ساری دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، جب تک ہم انصاف کی بات نہیں کریں گے۔ آپ بات کرتے ہیں قانون کی، قانون ایک ضابطے کا نام ہے، انصاف ایک براڈر ٹرم ہے۔ جب تک لوگوں کو انصاف دینے کے لیے عدالتوں نے ڈائنامک اپروچ نہیں کرنی، جہاں پہ جی کرتا ہے وہاں پہ ناک کو ہم موڑ بھی لیتے ہیں، لیکن وہ کوئی اور ایشوز ہوتے ہیں ان پہ کرتے ہیں، پولیٹیکل کیسز۔ اعتبار ختم ہو رہا ہے، قانون سے اعتبار ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں میں جو یہ جرم کرتے ہیں ان میں بھی خوف نہیں ہے کہ بھائی ہم تو نکل آئیں گے، ان کو تمام لوپ ہولز پتہ ہیں اس سسٹم کے۔ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں عمر صادق صاحب آخر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ جو ہم ریاست سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز اس پر کچھ کریں، قانون بنائیں، ان لوگوں کو اب مت جانے دیں، بہت ہو گیا۔ آپ کا پیغام ریاست کے نام آخر میں چاہتی ہوں۔ بس ریاست کو تو ہم یہ پیغام دیتے،
ہمارے ساتھ زیادتی ہوا ہے, ہمارا چھٹی بیٹی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادتی ہوا ہے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے یہ مسلمان ملک ہے, اس میں ایسے سزا ہو, ایسے بل پاس ہو جو اس میں جو ہے نا غریب آدمی کو انصاف مل رہا ہو. اگر اس طرح غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا تو انشاءاللہ امیر کا بیٹی بھی جو ہے نا خوش نہیں رہے گا. پھر یہ ہمارا جو ہے نا اللہ پہ یقین ہے کہ امیر کا بیٹی بھی کبھی خوش نہیں رہے گا. یہ بس بول رہے ہیں ہم. بالکل صحیح. یہ جو یہ کام کرتے ہیں, یہ جو گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں, ایسے درندوں کے لیے, ایسی وحشیوں کے لیے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. خدارا اس حوالے سے قانون سازی کریں, پارلیمان میں سیاسی اختلافات بھلا کے اکٹھے ہوں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب, عمر صادق صاحب اور ڈاکٹر امرین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مہر بخاری بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں تھیں, ان کا بھی بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.